हेलो हेलो भाई जी हेलो। खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना हो गया? बोलिए ना। मैं कॉल किया तो कॉल बिजी बिजी थे आप, तो मेरे केस मैंने सोचा आप छोड़ो बहन, आपका बाद में कॉल करेंगे। आपका कोई हम मसलक था हैदराबाद से, वो फ़ोन किया हुआ था। जी हम्म, जी। बट अपना तो और क्या थोड़ा हाल चाल है, सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया, अपना तारुफ करा दीजिए थोड़ा। जी मेरा नाम मोहम्मद साहिल रजवी है। जी मैं बरेली मसलक है। मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला मेरा पहचान, इमाम मसलक आला हजरत। हम्म, ठीक है। जी तो आप बता रहे थे किस पे बात करना है, इल्म गैब पर या हाजिर नाजिर पर या इस्तिआनत पर या ओम पर, किस पर आपको बात करना है? जिससे बात कर ले, चलिए ठीक है, इनमें भी बात कर लेते हैं। आपको जिसको अच्छा लगे उस पर बात करिए, मेरी नहीं तरफ से चलिए, आपको। इल्म गैब भी बात करते हैं। बताइए तुम्हारा क्या अकीदा, आपका क्या अकीदा है? तुम्हारा नहीं, आपका क्या अकीदा है इल्म गैब पर? आपका इल्म गैब पर क्या अकीदा है वो आप जी बताइए। आपको बात करना है ना, तो अपना अकीदा बताइए। आपका क्या अकीदा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका अकीदा है कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम नहीं, के इल्म गैब है बात कि नहीं है? मेरे भाई आपको बात करना है ना, तो आप अपना दावा पहले पेश करें, जवाबी दावा हम पेश करेंगे। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मा कान व मा यकून का इल्म अता कर दिया है। माशाल्लाह। मकाना मैं कौन का इल्म मकाना अता मैं किया। कौन से क्या मुराद है वो भी बता देंगे, तो क्या नाजरीन सामीन को थोड़ा सहूलत हो जाएगी समझने में। जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा। अच्छा, इब्तिदाए आफरीनत से क़यामत तक इतना मानते हैं कि क़यामत के बाद तक मानते हैं? क़यामत के बाद तक यह भी इल्म है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु क़यामत अलैहि के वसल्लम। बाद तक कहाँ तक? मैदान हश्र तक, जन्नती जन्नत में चलेगा, दोस्त की दोस्त में चलेगा। अच्छा। चलिए मेरे क्या, इतना अब अपना नहीं अकीदा नहीं, बता दीजिए आप। एक मिनट, नहीं नहीं, इसमें एक कुछ चीज़ें पूछना है, रह गई है। मतलब इसमें जर्रे जर्रे का इल्म मानते हैं कि एक भी जर्रा खारिज ना हो, कि उसमें कुछ तफसील है कि कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते? अताई हम मकान में कुल कौन? मानते हैं। अताई अताई जो है। नहीं, कोई भी चीज़ अताई होता है, जाति किसी का दुनिया में नहीं है, एक जर्रे बराबर कोई भी हम्म, चीज़ नहीं है, ना वजूद है, ना हम्म, कोई इल्म है, ना कोई और हम्म, कोई भी चीज़, मतलब जाति किसी का है ही नहीं मखलूक में, हम्म, सब खालिक का है। हम्म, तो जाति हम्म, अताई की बात ही मत करो, बस सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ पूछ रहा हूँ वो बताइए कि हम्म। माकान और मैकून से क़यामत तक के लिए, यानी इब्तिदा फरीनत से क़यामत तक के लिए, जन्नती जन्नत में जाने और जहन्नम में जाने तक आप मानते हैं, एक जर्रे जर्रे तक का मानते हैं ना, उसमें जी एक भी चीज़ खारिज ना हो। और ये जी। इल्म गैब कब दिया गया अल्लाह के रसूल को? हाँ, मकान मैकून का कब दिया गया था, मतलब कब पैदाइश दिया से गया? पहले कुरान या मजीद जब पैदाइश के? हाँ, कुरान मजीद। नाजिल हुई तभी तो मिला है ना। अच्छा, जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तब मिला है। इससे पहले भी मालूम है मेरे के। वो बात, वो टॉपिक बाद में रखिए, पहले हम जिस टॉपिक पे बात करें वो टॉपिक पे बात कीजिए ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो आप अपना अकीदा बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है कि नहीं है? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का इतलाक नहीं करते, जैसा कि इतलाक फुकाहा मतलब? मुहद्दिसीन ने कहा है। मतलब सुनिए, बताइए ना, मतलब इतला मतलब बता दीजिए ना, थोड़ा बता रहा साफ हूँ साफ भाई, करें। बता रहा हूँ ना। अल्लाह के रसूल हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज गैब की इत्तला मिली है, ठीक है, हम्म, और अखबार अलल गैब, इत्तला अलल गैब, ये मानते हैं। चलिए आप अपने हम्म। अकीदे पर दलील दीजिए। अकीदे पे दलील दें। आपने अकीदा माना है ना कि माकान और मैकून जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह के रसूल के लिए, तो उस पर दलील देंगे ना, कुरान से और जी हदीस जी, मुतवातिरा से। हाँ ठीक है। बिल्कुल मैं हदीस दूंगा, परेशान ना हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे बड़े भाई। हेलो। जी जी बोलिए ना। जी फरमाइए। माना जी, आप फरमाइए। सूरह रहमान पढ़े लिखे हैं कुछ? आप बताइए ना, दलील दीजिए, आगे अब पता चल जाएगा हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, बस आप दलील दीजिए कुरान से। मेरे ख्याल से आपने कुछ बताया नहीं। सूरह क्या? रहमान, अच्छा अच्छा। ठीक है? हाँ। कुरान पाक में तमाम चीजों का इल्म है कि नहीं, बयान है कि नहीं इसमें? आप कुरान के दलील दोगे और उस पर अपना अकीदा कायम करो, फिर हम उसका जवाब देंगे ना भाई।
بالکل میں تم سے پوچھ رہا ہوں قرآن میں سب بیان ہے کہ نہیں؟ پورا قیامت تک کا بیان ہے، میدان حشر میں تک کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں بیان ہے؟ بالکل میں مانتا ہوں۔ تو چلو اس کی دلیل دے دیجیے۔ تم مانتے ہو نہیں مطلب یہ بتاؤ؟ نہیں ہم نہیں مانتے، آپ بتائیے چلیے۔ قرآن پاک کا انکار کرو یعنی کہ قرآن پاک میں علم نہیں ہے بیان پورا؟ تو آپ کے سنو، آپ کے غلام رسول سعیدی کو تو کہتے ہیں قرآن میں ساری چیز کا ذکر نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں لوگ یہ غلط ہے، تو آپ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں کیا؟ بتاؤ۔ وہ حوالہ تم میرے پاس حوالہ سے پہلے وہ حوالہ بھیجنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں اس کا حوالہ بھیجنا، لیکن یہ تو مطلب قرآن پاک میں بالکل بالکل ذرے کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ نے کیا عقیدہ بنایا ہے؟ میں تم سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب آیت پیش کرو، میں آپ سے بولنے کا موقع دیجیے، بولنے کا موقع دیجیے، آپ کو بولنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے؟ بولنے کا موقع دیجیے اب تو۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کیا ذرے کا علم نہیں ہے؟ چلو میں آپ کو اس آیت پیش کریے جس میں آپ نے کہا کہ قرآن شریف میں ذرے کا ذکر ہے۔ میں الحمدللہ میں پیش کروں گا، میری بات تو سنو۔ اب یہ سبیان القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 83 میں آپ کے غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں، میرے علماء کے لیے معتبر ہیں؟ آپ کے لیے تو معتبر ہے نا، آپ کے لیے معتبر ہیں، آپ کے لیے بات کرنے کے لیے کال کیا، آپ کے پر بات کرنے کے لیے کال کیا، تو آپ کے علماء آپ کے لیے معتبر ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے علماء آپ کے لیے معتبر ہیں کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ کے علماء ہیں، یہ آپ کے عالم ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے عالم ہیں؟ میں حوالہ بھیج دیتا ہوں نا، میں حوالہ بھیج دیتا ہوں۔ حوالہ بھیجیں پہلے، ہاں ایسا بولیے، حوالہ بھیجیں پہلے حوالہ بھیجیں۔ ہاں دیکھیں سامعین، یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ذرے کا علم نہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا، قرآن میں ذرے کا علم ہے، اور خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام پیدا کیا، اور ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، یہ سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھایا۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ بول چکے ہیں تو بتا دینا، پھر میں بولتا ہوں۔ چلیے بولیے آپ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ نے کیا مراد لیا؟ اس میں تو آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ما کان و ما یکون کا ذرے کا علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں خلق الانسان سے، علمہ البیان سے۔ یہ تفسیریں آپ کی غلط ہے، جمہور کے نزدیک اس میں آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور دوسری تفسیر کا حوالہ مانگیے نا بھائی، ایسا کیوں؟ جو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں تو یعنی مفسرین نے اس کو غلط بیان کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ غلط بیان کیا ہے، ایسا آپ بتا رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، اور دوسرے مفسرین تابعین کہہ رہے ہیں اس سے مراد آدم السلام ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے ہو گیا، رکو نہیں میں تفسیریں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں تفسیریں ایک آپ سن لیجئے، اس سے کیا مراد ہے۔ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ذرے کا علم دیا گیا، خلق الانسان علمہ البیان، ایمان بان خلق البشر وما یمیز بہ عن سائر الحیوان من البیان۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ کس طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہو؟ تفسیر بیضاوی میرے پاس ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر، ٹھیک ہے، 352 ہے۔ اس کی تفسیر میں نہیں، اس کی تفسیر بتا رہا ہوں، خلق الانسان علمہ البیان، ایمان بان خلق البشر وما یمیز بہ عن سائر الحیوان من البیان هو التعبیر اما فی الضمیر وافہام الغیر لما ادرکوا لتلک الوحی، ٹھیک ہے؟
اس میں کہہ رہے ہیں کہ علامہ البیان سے یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اور علامہ البیان سے یہ بھی مطلب ہے کہ وہ سارے حیوان سے یہ اس کا امتیاز ہے بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو زبان سے بیان کرتا ہے وہ سارے حیوان سے وہ اس کی تمیز ہوتی ہے۔ اور یہ میرے تفسیر بغوی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیت کے تحت بتاتے ہیں علامہ البیان، ٹھیک ہے۔ تفسیر بغوی صفحہ نمبر بتاؤ، صفحہ نمبر۔ ارے اسی آیت کے تحت ہے، صفحہ نمبر کیا ڈھونڈ رہے؟ یہ آیت ہے نا آپ کے پاس، اسی آیت کے تحت بتا رہے ہیں۔ میرے پاس ہے، یہ کیا نام ہے، بغوی، تفسیر بغوی بتا رہے ہو، میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس ایک تفسیر بغوی میں ہم سنو وہ سنو میرے ایک صفحہ نمبر 1257، میری بات سنو، ایک بیان کرو، تفسیر میں بیان کروں۔ نہیں میں کئی تفسیر، سنو میرے بھائی سنو نا، دیکھیے ادھر سب بیان کریں گے تو بات کرنے سے کیا معاملات ہوں گے بھائی؟ ارے سنو نا، میں بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی میں سنوں گا، پورا میرا بھی بیان کرنے دو، میں بھی آپ کا بھی پورا بھیا بیان کرو گے، دو چار تفسیر بیان کرو گے، دو چار تفسیر ہم تو بھول ہی جائیں گے، دو چار تفسیر، ایک تفسیر بیان کرو، ایک تفسیر کا جواب لیا جاتا ہے۔ میں معتبر 4 8 10 12 تفسیر میں بیان کر لینے دو، جلدی میں بیان کروں گا۔ ارے یار 10 12 بیان کرو، 10 12 بیان میں ہم ایک تفسیر سمجھ نہیں پائیں گے۔ ارے روکو نا یار، ایک بیان سنو پہلے، نہیں تفسیر معتبر تفسیر سے ہم بیان کریں گے، آپ پریشان مت ہو۔ میری بات تو سنو پہلے، میری بات تو سنو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پر بات کرو نا یار، ایک تفسیر تم بیان کرو، ایک تفسیر میں بیان کروں۔ ایک تفسیر سے کیا، ایک تفسیر نہیں میرے پاس کافی تفسیریں ہیں، میں بیان کرتا ہوں نا دھیرے دھیرے۔ دیکھو ایک تفسیر تم بیان کرو، جیسے کہ امام بغوی، ارے یار ایک تفسیر سے نہیں ہے نا، میں کئی تفسیریں بیان کروں گا۔ یہ دیکھو 2 منٹ، تفسیر بغوی، سنو نا، تفسیر بغوی مجھے ایک تفسیر بغوی کا سنا لینے دو نا، پھر بتانا آپ۔ یہ تفسیر بغوی فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی آدم علیہ السلام، اس کو کس نے کہا؟ قالہ ابن عباس و قتادہ، ابن عباس و قتادہ کہتے ہیں کہ خلق الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ علامہ البیان اس سے مراد اسماء اللہ شعین۔ تو اس کے بعد دوسرے نے کہا وقال الاخرون الانسان اسم جنس اراد بہ جمیع الانسانی، علامہ البیان نطق والکتابہ، دوسرے نے کہا انسان اسم جنس ہے اور اس سے سارے انسان مراد ہیں۔ اور جو آپ نے کہا نا ما کان و ما یکون، یہ کس کا قول ہے؟ ابن قیسان کا، جو کہ ایک ضعیف قول ہے، یہ ایک ضعیف قول ہے۔ ابن قیسان نے اس سے مراد لیا خلق الانسان یعنی محمد، علامہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون، یہ ضعیف قول ہے، محدثین نے اس کو ضعیف نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح قول کیا ہے؟ جو ابن عباس و صحابی رسول سے ہے، کو آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور اکثر مفسرین انسان مراد لیے ہیں، جو جمہور کے نزدیک۔ اور تفسیریں بیان کروں؟ 1 منٹ، 2 3 تفسیریں اور لے لو، 2 3 بیان نہیں، اب میری تفسیر سنیں جو آپ نے پڑھا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو تفسیر کا میرا واقعہ سنو مجھ سے پہلے۔ ہاں تفسیر تم بیان کر رہے ہو، تفسیر جھوٹی تفسیر بیان کر رہے ہو، بات کرتے ہو استغفر اللہ، تفسیر بغوی سے میں بیان کیا ہوں، تفسیر بیجاوی کو جھوٹی تفسیر بتا رہے ہو یار۔ اور یہ تفسیر دیکھو، تفسیر خاجن سے میں بیان کر دیتا ہوں، دیکھو روپے آپ خاموش، پہلے میری تفسیر سنو، الرحمن کو سنو، الرحمن کا تفسیر، الرحمن کی تفسیر سنو۔ الرحمن علم القرآن کا تفسیر میں تم کو سناتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کون سی تفسیر میں ہے؟ تفسیر کا نام بتاؤ۔ ابھی سننا پہلے، ارے تفسیر کا نام بتا نا بھائی، ایسا تھوڑی تب سننا ایسی بدتمیزی کرے گا۔ تفسیر نصفی میں ہے، تفسیر مدارک جس کو کہتے ہیں، اسی آیت کے تحت ہے ای الجنس ای او آدم او سن تفسیر کا نام سن، خازن رحمان تحت ایمان، تفسیر خاجن کی پڑھ لے، چل تفسیر خاجن اصل کتاب ہے، تفسیر خاجن کی عبارت پڑھتا ہوں، سن۔ ہاں تفسیر خاجن کی عبارت پڑھ۔ رحمان سن لے، رحمان اس آیت کے شان، نہیں عربی عبارت پڑھو، تفسیر خاجن کی، تفسیر خاجن جو ہے اس کی عربی عبارت بولو، میں پڑھ دیتا ہوں اگر تم کو نہیں آتی۔ الرحمن علم القرآن یہاں پہ لکھا ہوا، اس کا تفسیر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تفسیر خاجن عربی میں ہے، میں جانتا ہوں تم نے یا تو جال حق اپنے پاس اٹھا کے رکھا ہے یا تو کنز الایمان اٹھا کے رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کتابوں میں سے ہوگا۔ حوالہ سن، عبارت پڑھنا،
عبارت پڑھنا خاجن کا عربی میں ہے، خاجن اردو میں نہیں ہے، تفسیر خاجن عربی میں ہے۔ 208 پر لکھا، سن اعظم خاموشی کے بارے میں سن۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی تھی۔ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، اور بے شک قول ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھایا۔ یعنی کہ مکہ کی سرزمین کے لوگ آقا علیہ السلام کو کہتے تھے کہ کوئی انسان ان کو سکھاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سکھایا، میں نے اپنے محبوب کو بتایا ہے۔ یہ کون سی کتاب سے پڑھا بھائی؟ ذرا کتاب کا نام بھی بتا دے۔ ہاں کتاب کا نام بتا دے۔ جال حق سے پڑھا ہے؟ جال حق سے؟ یہ دیکھ تفسیر خاجن، تفسیر تم جھوٹ بولا، تفسیر خاجن جلد نمبر 4 دونوں۔ یہ تفسیر خاجن سے تو نہیں بیان کیا نا، تفسیر خاجن سے، تفسیر خاجن میں کیا ہے میں دیکھ بتاتا ہوں۔ سننا یار، حوالہ کیا ہے؟ چل حوالہ بھیج۔ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ کس تفسیر کے ابھی پڑھا؟ کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر الجنان ہے۔ یہ تفسیر الجنان پڑھ رہا ہے اور خاجن کا حوالہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھ خاجن، تفسیر خاجن، میں نے وہ غیر معتبر کتاب مت لگا، یہ تفسیر بتا۔ تفسیر خاجن میں کیا ہے ابھی بتایا نا، ابھی تفسیر خاجن میں کیا میں بتا رہا ہوں نا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225، یہ دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے۔ سننا یار بات کو، تفسیر خاجن کی بات بتایا نا میں، تفسیر خاجن کا ہی۔ ارے عربی، ارے سننا ادھر کی، ادھر ہاں اس میں سننا بھائی۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے انسان کو۔ ارے سنے گا بات کو، جو تفسیریں ہیں اس کی تفسیر غلط کیوں پڑھا ہے بھائی؟ تم نے غلط کیوں پڑھا تفسیر غلط پڑھی نہیں۔ تفسیر خاجن میں کیا ہے؟ خلق الانسان یعنی آدم علیہ السلام، قال ابن عباس، یہ انسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے، یہ ابن عباس صاحب رسول کی تفسیر ابن عباس ہے۔ اور سنو، پگلا گیا، سن نہیں رہا ہے میری بات سن، پہلے میری بات سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ما کان ما یکون کا علم نہیں، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا جو ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو علم ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا علم ہے تو اس پر حکم لگا دے تو بس۔ اب حکم لگاؤ، اب آگے نہیں بڑھنے دوں گا تم کو، حکم لگاؤ پہلے۔ تم نے سورہ رحمان کی آیت پڑھ کر اللہ پر جھوٹ کیوں بولا؟ اپنے جھوٹ عمر دیوبندی تم کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں، اب اپنے تم حکم لگاؤ۔ کیا حکم لگاؤ؟ اس پر حکم لگاؤ، اس پر حکم کیا لگے گا؟ حکم کی بات ہی نہیں، حکم کی بات ہی نہیں ہے۔ سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ حکم کا فتویٰ لگے گا، شرک کا فتویٰ لگے گا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مانے کہ وہ غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہے، بتاؤ۔ یہ بتا اللہ غیب کے لیے بتایا نا کہ ذاتی غیب کے لیے جانے تو میں جاتی عطائی کی بات ہی نہیں ہے، جاتی تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے، جاتی کا۔ میری بات سن پہلے تو پہلے حکم لگا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم کی بات نہیں ہے، تم نے سورہ رحمان کی جو تفسیر بیان کی ہے، جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میری بات سنو گے نہیں سنو گے؟ جھوٹ کیوں بولا یہ بتا، عمر دیوبندی کی بات سنو، جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تفسیر سے مراد ابن عباس صحابی رسول اب قتادہ کہتے ہیں۔ عمر دیوبندی میں تم سے کہہ رہا ہوں حکم لگا، اگر حکم کی بات نہیں ہے، ثابت کرنے کی بات ہے۔
साबित करने की बात है। ये देखो तफसीर मजहरी है जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 122, ये कहते हैं खलकल इंसान काल हो इब्ने अब्बास और कतादा यानी आदम अलैहिस्सलाम अल्लमहुल बयान यानी अस्मा कुल्ला शैइन। उमर देवबंदी यहाँ खलकल इंसान से आदम अलैहिस्सलाम मुराद है, ये इब्ने अब्बास और कतादा उमर देवबंदी ठीक है रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखील है क्या भाई? इल्म गैब बताने बखील है क्या वो? बखील इल्म गैब, अच्छा इल्म गैब बताने में बखील नहीं है तो किसने लिखा है? चलो बता दो किसने लिखा है? अबे वो बात किसने लिखा है? किसने लिखा है? अगर ये कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म गैब माने या बाद इल्म गैब या कुल इल्म गैब या फिर मकान व यकून का इल्म गैब माने तो उस पर हुक्म क्या लगेगा ये बताओ हमें। वो साबित करो ना तुम। तुम्हारे आला हजरत कहते हैं वो काफिर है। पहले हुक्म लगवाओ। तुम्हारे आला हजरत तो काफिर है। हुक्म लगाओ यार अमर देवबंदी, पहले हुक्म लगाओ। तुम्हारे आला हजरत ही बोलते हैं भाई काफिर है। तुम्हारे आला हजरत ही बोलते हैं भाई ये साबित। अब कहाँ भाग रहा है? यानी कुरान से तुम्हारा अकीदा कुरान से साबित नहीं है, पता चल गया। तुमने जो आयत पढ़ी गलत मान लिया। हमने तफसीरें बयान कर दी है कि हमने तफसीरें बयान कर दी है। सुनो तफसीरें ये देखो ये देख सुन आ गए अपने अकाबिर की सुन्नत पर अदा करते हुए आ गए। ये तो फतहुल बारी ने जो बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए थे, फतहुल बारी है। उनके बारे में कहाँ पढ़ा था? फतहुल बारी है। बनी इस्राइल कौम में 72 फिरके होंगे, 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। ये किस आयत बयान किया गया? कुरान की आयत पढ़ो। कुरान की आयत उम्मत है, इसमें इजमाई उम्मत है। क्या चीज? तो क्या चीज? इस बात पर, इस हदीस पर तुम भी जो गैर मुक़ल्लिद है, वहाबी है, अहले हदीस है, कादियानी है, सुलह कुल्ली है, शिया है, राफ़ज़ी है, इस बात को सब लोग मानते हैं। तो इसमें कहाँ इल्म गैब का सबूत है? इल्म गैब का सबूत कहाँ है? मेरी बात सुन। इल्म गैब का सबूत कहाँ है? मेरी बात सुन पहले। इल्म गैब का सबूत दे भाई। 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो गई। ये गैब नहीं तो फिर क्या है? ये गैब हो गया। बिल्कुल इल्म गैब हो गया। ये गैब नहीं फिर अच्छा गैब है तो इल्म गैब क्यों बोलता है? सुन अगर गैब है तो इल्म गैब क्यों बोलता है? अबे सुन मेरी बात। अबे तू पैदा नहीं हुआ था, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल तेरी औकात नहीं, तू एक जर्रा। अच्छा गैब और कौन? गैब नबी भी जानता है। तू इल्म गैब नबी भी जानता है। अबे मेरी बात तो सुन पहले, अगर तू पैदा नहीं हुआ है उससे पहले क्या हुआ तू बता पाएगा? अरे यार ये कहाँ से पूछ रहा हूँ, तू पैदा हुआ तू उससे पहले बता सकता है? तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे पैदा किया, तेरी माँ ने बता सकता है? वाह भाई वाह। क्या दलील है इसके पास? ये इल्म गैब की दलील दे रहा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस में है क्या कि अल्लाह के रसूल इल्म गैब जानते थे? जरा पेश कर। मैं तेरे से पूछता हूँ, अगर ये फतहुल बारी है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ली अन्ना अता बिही रद्दन अला मन जामा अन्ना मन काना रसूलन फइन्नहु यअलमु कुल्ला गैबिन हत्ता ला यख्फा अलैहिल मजलूम। ये कह रहा है कि उन लोग, अल्लाह इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि उन लोगों पर रद्द है जो जिनका जाम है, कहते हैं कि रसूल इल्म गैब जानता है, यालमु कुल्ला गैबिन हत्ता ला यख्फा अलैहिल मजलूम, कि वो सारी गैब जानता है हत्ता कि उस पर मजलूम भी मख्फी नहीं। बताओ ये अल्लाह इब्न हजर अस्कलानी झूठ क्या बोलते? ये देखो आयत नंबर पढ़ो ना, आयत नंबर पढ़ो। कौन सी आयत से साबित है? कहाँ पढ़ो। वमा हुवा अलल गैबि बग़नीन। तो इससे क्या मुराद है? ये कहते हैं कि और ये नबी गैब बताने में बखिल नहीं। हाँ गैब बताने में तुम तो बताते हो इल्म गैब में। तो ये देखो तुमने खुद अपना रद्द कर लिया है, यहाँ तुमने खुद अपना रद्द कर लिया है। तो अपना इससे क्या मुराद है ये भी मैं देखो, इससे क्या मुराद है ये देखो। बेजनीन इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में है, इस आयत से मुराद है मा हुआ अलल बेजनीन,
ٹھیک ہے، ائی ما و محمد علی اما انجلو الیہ بجنین، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوا اس کو بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے. تو میں اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں نا، تو کیوں بولتے رہتا ہے یار؟ اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں تفسیر جیلانی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر نہیں مانے گا. عبد القادر جیلانی تفسیر، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر. ارے بھائی تفسیر بیان کرنے دینا، تفسیر بیان کرنے دے. تفسیر بغوی میں ہے وما ہوا یعنی محمد الغیب ای وحی وخبر السماء وما اطلع علیہ بما کان غائبا عنہ من الانبیاء. لوگ نہ تفسیر، اس سے امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وحی ہے اور آسمان کی خبریں ہیں. ہاں یہ تفسیر بغوی پڑھ رہا ہوں، بولتا بھوکنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے الغیب علی ما یخبر من الموحى الیہ وغیرہ من الغیوب. لیکن تو سکون سے بات کرتا ہی نہیں، جانتا اگر میں سکون تو بھی بول، میں تو تفسیر پڑھ رہا ہوں نا، تو ارے یہ آئیڈیا پتہ چل جائے گی بھائی. بات کرے گا، یہ سکون سے بات کرے گا تو یہ جان رہا ہے. 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے چل. بالکل میں 2 منٹ بولتا ہوں. ہاں چل 2 منٹ بول. 1 منٹ بولوں گا. سامعین میں اس سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اور کسی کو علم نہیں. اگر کسی کو علم نہیں ہے تو اگر کسی کو علم یہ ہے تو اس پر حکم لگائے، اس پر حکم کیا لگائے گا؟ یہ کفر کا فتویٰ لگائے گا، شرک کا فتویٰ لگائے؟ پہلے فتویٰ لگا، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. پہلے فتویٰ لگائے. چلیے بول. جب تم نے پہلے اصول طے کر لیا تھا، پہلے فتویٰ لگائیے. سن، جب تم نے پہلے اصول طے کر لیا تھا کہ تمہارا اصول ہے کہ اللہ کے رسول کو ما کان و ما یکون کا ذرے ذرے کا علم ہے، تو ابھی تک تم نے ایک بھی اس کی دلیل نہیں دیا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ جو قرآن کی آیت پڑھا وہ تمہارے خلاف ہے، مفسرین کا عقیدہ اس سے خلاف ہے. اس میں ایک لفظ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ما کان و ما یکون کا ذرے ذرے کا علم ہے، بلکہ وہ تمہارے خلاف انہوں نے تفسیر کیا ہے. ایک تو تم نے بتایا کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما کان و ما یکون ہے. یہ تم نے جھوٹ بولا مفسرین پر، جبکہ مفسرین اس سے مراد آدم علیہ السلام اور انسان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ما کان و ما یکون بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی تفسیر، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جس سے وہ عام انسانوں سے تمیز اور اس سے الگ پہچان بنتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیت تم نے جو پیش کی، دیکھو نا بھائی 2 منٹ ہو گئے. اچھا چلو بولو. 2 منٹ ہو گئے. چلیے بولیے بھائی. دیکھیے سامعین میرے کیف، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ما کان و ما یکون کا علم ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میرے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا. قرآن پاک میں ہر ذرے ذرے کا علم ہے. میرے کیف اس چیز کے اندر کوئی مطالبہ اس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ رد کرتا ہے قرآن مجید کو، معلوم رب العالمین ان کا بھی عقیدہ بھی ہے، مسلمانی میرے کیف ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک، قرآن و حدیث کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. میرے کیف ہنسو مت. دیکھیے سامعین یہ ہنس دیا. یہ مفسرین سے میں نے کہا تو یہ کہتا مفسرین قرآن کو نہیں مانتے ہیں. میری بات سن، پہلے میری بات سن. خاموش ہو جا تو، میں تیرے بیچ میں بولا نہیں، تو بات بول سن. اس کے بعد میں نے دوسری بات یہ پوچھا اس سے کہ تم حوالہ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم نہیں، یعنی کہ جو کچھ ہوگا، یعنی جو کچھ ہو چکا نہیں ہے، تو اس پر کسی کو امت مصطفیٰ کو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. اگر میرے آقا علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں ہے تو اس پر تو یہ حکم لگایا ہے. ہمیں یہ حکم نہیں لگا پایا، ٹھیک ہے. یہ حکم نہیں لگایا، میں اس کا حکم لگوانا چاہتا ہوں. یہ حکم لگائے پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ما کان و ما یکون. ابھی تو 1 ہی منٹ ہوا ہے، ابھی تو 1 ہی منٹ ہوا ہے. ابھی تم 1 منٹ میں میرا کھا گئے. تم 1 منٹ کھا ہی گئے میرا. بول رہے جتنا بولنا. ہاں بول رہا ہوں، بولنے دے میرے کو بولنے دے. پھر 1 منٹ بول، پھر 1 منٹ لیتا ہوں. رک جا. بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر علم غیب نہیں تو کسی کو علم غیب نہیں ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ آج کے علماء کو، سب کے علماء کو نہیں کسی کو. میں اس سے پوچھتا ہوں حوالہ یہ فتویٰ لگائے کہ فتویٰ کیا لگے گا، کیا نام ہے، فتویٰ لگائے کہ اگر کسی کا یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا علم ہے وہ جانتے ہیں،
پھر بھی وہ فتوا لگائے جائز کفر کا لگوائے شرک کا فتوا لگائے. اگر کہے کہ انکار کرتے ہیں تو یہ اپنے لیے تسلیم کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہوگا یا کل کیسا نہیں ہوگا, کل کیا ہوگا. ہو گیا تو ہو اس پر گیا یہ حکم تمہارا، لگائے. ہو گیا بھائی مجھے بولنے دے. ٹھیک ہے ابھی تو ابھی ہو گیا یار تمہارا 2 سے زیادہ ہو گیا بھائی، پہلے 2 تم سے زیادہ حکم ہو گیا. لگاؤ, حکم لگائے دیکھیے ہاں مجھے بولنے دے نا بھائی، کتنے لوگ حکم بیٹھے. لگاؤ گے تبھی میں بولنے ہاں دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تمہارا یہ کہنا کہ ما کان و ما یکون کا علم ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے اسی بات پہ ہے نا. ہاں حکم لگاؤ. ہاں تو ہم ما کان و ما یکون کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن ایک پورے ذرے ذرے کا علم ہے. نہیں پوری بات تو سن، پوری بات سن. پورے ذرے ذرے کا علم ہے، یہ کوئی ایک نہیں مانتے کہ ذرے ذرے کا علم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ما کان یعنی جو کچھ ارے چھوڑ نا بول. ہاں تو اب سننے کا بھائی، جب خوش کر دیا تو میری بھی سن لینا بھائی خوش ہو کے. ما کان و ما یکون کا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا یہ نہیں مانتے، نہ اس کو علم غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ مفسرین نے اور محدثین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض غیب کا علم عطا فرمایا ہے، نہ کہ ذرے ذرے کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بہت سی آیتیں اور حدیث کا انکار کرنا پڑے گا اگر یہ عقیدہ مانیں گے. اور اس کا یہ کہنا کہ اس سے اس کوئی آیت خلق انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا ہے، تو مفسرین نے اس کو آدم علیہ السلام سے لیا ہے. یہ ابن عباس اور قتادہ تابعین نے اس کو آدم علیہ السلام سے مراد لیا ہے، اور دوسرے اکثر مفسرین نے انسان سے مراد لیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کے بریلوی عالم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرے ذرے کا علم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہاں بعض غیب مانتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں بیان کر دیتا ہوں. جیسا کہ سنو ایک منٹ تم نے بیچ میں کہا نا، تم نے بیچ میں ڈسٹرب کیا تھا اس کا تم نے کہا نا کہ خوش کر دیا، تو میں نے جب خوش کر دیا تو تھوڑا سننا بھائی. بات ہو گئی جب میں نے نہیں ایک منٹ رک بھائی، غلط بات ہے رکنا بھائی، میری بات سنو. دوسرے راؤنڈ میں آپ دوسرے راؤنڈ میں بول دینا. دوسرے راؤنڈ میں دیکھیے سامعین، اس نے ماکانہ ما یکون کا علم مان لیا، پہلی بات سبحان اللہ مسئلہ کے اعلیٰ. لیکن تمہارا تو دعویٰ ذرے ذرے کا ہے نا. تمہارا ذرے کا ہے نا. یہ بتاؤ ہمارا اختلاف اس پہ ہے، ذرے پہ اختلاف ہے. ہاں بالکل میری بات سنو. ایک منٹ سنو، میں تھوڑا سا بولتا ہوں، اس کے بعد میں تم کو 1 منٹ کا موقع دوں گا. ذرے کا مطلب بتا دیجیے اب بس تھوڑا سے. ہاں ذرے کا مطلب نہیں ہے معلوم. جیسے ذرے یہ تم مانتے ہو کہ جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے ہم بات کر رہے ہیں. یہ تمہارے سر میں کتنا بال ہیں وہ بھی معلوم ہے، زمین میں کتنے ذرے ہیں، درخت پہ کتنے پتے ہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، جنگل میں کتنے تنکے ہیں، یہ سب معلوم ہے. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں بہت سے غیب کا علم اللہ تعالیٰ علم جو بہت کے غیب کی اخبار اطلاع اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا ہے، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی. ٹھیک ہے، اس کو تو مانتے ہیں. اب خاموش رہو. اگر اب یہ کوئی کہے کہ اب ہمیں اس چیز کا معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا، ہاں تم کل کیا کرو گے، ہے نا، کل کیا کرو گے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے اس چیز کا، تو اس چیز کا غیب نہیں تو پھر کسی کو نہیں ہو سکتا نا. علوم خمسہ کو مانتے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں علوم خمسہ کو مانتے ہو؟ آپ اس کی تعریف کریں. اسی میں آ گیا نا، علوم خمسہ میں آ گیا. جیسے تمہارے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے جو خالص الاعتقاد میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، ٹھیک ہے، کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا. تو یہ عقیدہ تم مانتے ہیں. اور دوسری جگہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء جمیع جزیات خمسہ کا علم ملا. تو یہ مانتے ہو؟ بالکل. جمیع جزیات خمسہ کا علم مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں یار، کیوں نہیں مانیں گے یار. مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. تو یہ قرآن و حدیث تو اس کا انکار کرتی ہے. جیسے قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 34
کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور وہی پانی برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحم ماں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا اور باخبر ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے بس نہیں حدیث بھی، ایک منٹ حدیث نہیں رکو، بخاری کی حدیث ہے، رکو بخاری کی حدیث، بخاری کی یہ غلط بات نہیں، تو پوری بات سنو نا یار، میں بخاری شریف کی حدیث میں پورا میں کس کا نہیں غلط بات ہے، بخاری نہیں سنو ایک منٹ خالی ایک منٹ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس آیت کی تفسیر میں میں بیان کر رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں، ارے رک نا میرے بھائی، اس آیت کی تفسیر رک نا، اس آیت کی تفسیر نہیں غلط بات ہے، بیان کر لینے دینا بھائی، کیوں تم پریشان ہے یار، کیوں پریشان نہیں، کیوں پریشان ہے یار، رک نا بھائی، اس آیت کی تفسیر تو بیان کر لینے دینا، میری بات سنو، دوسرے راؤنڈ میں میری بات سنو، نہیں غلط بات ہے، تم کہتے ہو کہ قیامت کا علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری بات تو سننے دے، میری بات سنو پہلے، تم کو معلوم ہے کہاں پہ، میری بات سنو، قیامت کا علم ہے تم کو معلوم ہے، کہاں پہ کون مرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تمہارے نزدیک، ٹھیک ہے، کہاں پہ کون کل کیا ہوگا رسول اللہ کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے نا، تم کہتے ہو، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، سارے مفسرین نے یہی کہا ہے۔ ہاں خاموشی سے بات سنا نہیں سنا تو کہاں سن رہا ہے، میری ابھی پوری بات ہی نہیں سن رہا ہے، تو میں اللہ کے رسول کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول تفسیر بیان کر رہے ہیں، سننا بات کو، یار بریلوی کہاں 50 ابے تو دیوبندر، میری بات سنے گا تو بدتمیزی کیا ہے، بندر تو بریلوی ہے، تیرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے الملفوظات میں، سن میری بات، اسماعیل دہلوی کی نانی کا پخانہ کھانے، سن میری بات، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی نانی کا پیمانہ، ابھی اسماعیل دہلوی کی نانی کا پخانہ، یعنی تیرے اعلیٰ کھانے والے، کووا کھانے والے اعلیٰ حضرت مت بھوک، ابھی اسلام کی شان حضرت تو بھوک رہا ہے، ان کے بعد تو بھوک ہی رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمت تو چھوڑ دے بے، میری بات سن پہلے خاموشی، اعلیٰ حضرت تیرا نبی تھا کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، مانتے ہو، تیرے عالم نے کہا ہے کہ تم لوگ اعلیٰ حضرت کو اپنے نبی مانتے ہو، تمہارے عالم نہیں کہا، میری بات سن بے، میری بات سن، بتاؤ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں گئے یہ چیز نہیں کہ کہاں پہ کون مرے گا، کس جگہ پہ کیا ہوگا، کس جگہ پہ کیا نہیں ہوگا، تو تم اس پر فتویٰ لگا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز نہیں معلوم ہے، تم نے یہ کہا کہ نہیں معلوم ہے، ارے یار تم دلائل سے بات کرنا نہیں بنتا ہے، دلائل سے بات کرتا نہیں بنتا، یہ بولتا ہے یہ کر دو، وہ لگا دو، یہ کر دو، دلیل ہے نا بھائی، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت، اب ہو گیا بولنے دے، اب بولنے دے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 7389 7379، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں یار، بول رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس کا میں دے رہا ہوں، اس کا بھی دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں نا، ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر تھا، اس کا جواب دے رہا ہوں، ہاں اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں نا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ دیکھو، ارے یار میں جواب دے رہا ہوں، جواب دینے دینا بھائی، جواب تو دینے دے، جواب تو دینے دے، ہمارے داماد، ارے یار یہ جواب نہیں دے رہا ہے، یہ جواب نہیں دے رہا، بند کرا دیا تھا، جواب دینے دے، جواب دینے دے، ارے روک نا بات کو، ہاں جواب تو دینے دے، جواب میں دے رہا ہوں نا، جواب سن، جواب سن،
جواب سن، جواب سن، جواب قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تفرج الارحام الا الله ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ سن ہی نہیں رہا. دیکھو اس کو اتنا بھاری پڑ رہا ہے. قرآن و حدیث سے اتنا چڑ ہے اس کو، قرآن و حدیث سے اتنا چڑ ہے، قرآن حدیث سے اتنا چڑ ہے، قرآن حدیث سے. اور تمہارا یہ کہنا کہ جو اللہ کے رسول نے تو نا بات تو اپنے قبر سے نکلنے کے بعد آتے ہیں مٹھائی لے کر کے پہنچتے ان کے قبر کے گھر پر. یہ سن اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث. ارے چپ، میں بیان کر رہا ہوں نا، تو بولنے تو دے اس کو، بولنے تو دے، نکلنے کے بعد کہتا ہے بولنے تو دے، کسی سے نہیں کہو گی تو بولنے تو دے. مٹھائی لا کے دوں گا. روزانہ معاملات ہو گئے تو ان کی بوڑھی بتانا شروع کر دی، لوگوں سے چگل خوری کر دی. اس کے بعد وہ آنا بند کر دیے. ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بتا دیا؟ ان کو کیسے معلوم کہ تو مر گئے تھے، وہ مر گئے تھے، مر کے مٹی میں مل گئے تھے. وہ کرامات تھی، وہ کرامات مردہ ہو گئے تھے، مر کے مٹی مل گئے تھے. وہ کرامات، 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 وہ تو مر کے مٹی مل گئے تھے، کرامات مل گئے تھے، وہ کرامات مل گئے تھے. ہاں رو تو آتی ہے نا بھائی، رو تو کرامات، کرامات. ہاں تو وہ عالم ارواح کا جسمانی تھا، دنیا کا جسمانی نہیں، عالم ارواح کا. ہاں عالم ارواح. کرامات، 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 کرامات. ارے سنے گا، سنے گا تو، سنے گا تو، سنے گا، سنے گا. یہ دیکھ علماء فرماتے ہیں. ارے سننا یار، علماء کے پاس دادی پہنچتی ہے، ان کی نانی پہنچتی ہے، ان کے یہاں مہمان آتا ہے. ارے سنے گا، بات جواب تو سن لے. جواب کیوں نہیں سن رہا ہے؟ پیدا ہوتا ہے وہ. یہ دیکھو یار، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ جواب سنے گا نہیں. جو ہم مہمان آئے یہ جواب سنے گا نہیں، یہ جواب سنے گا نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس کی تفسیر میں صحابی رسول اللہ کے رسول سے حدیث فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں. ابے تم قرآن و حدیث اچھا کیا مانیں گے؟ حضور کے لیے کیا مانا جائے؟ اچھا کیا دشمنی ہے؟ دشمنی کیا ہے بتائیے بھائی، میرے محترم بھائی. دشمنی کیا ہے؟ ان کی شان عظمت کو مت گھٹاؤ. اچھا دشمنی کیا ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ قبر میں تمہارا جو برا حال ہوگا نا، ہمارا یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ اختیار کرنا دشمنی ہے؟ رسول جانتا ہے. اللہ کے رسول کا عقیدہ یا اختیار کرنا دشمنی ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مار کے مٹی مل گئے ہیں. کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں عبارت پڑھو. عبارت اگر میں نے پڑھ دی تو اس کے اوپر نہیں عبارت پڑھو نا. ایسا کہنے والا سن میری بات، ایسا کہنے والا بھائی بھاگ مت عبارت پڑھو. ابھی تم علم غیب سے بھاگا ہے. کیا لگے گا تمہارے اگر کسی نے ایسا کہا ہو، حکم نہیں لگا پایا ہے. دیکھو مر کر مٹی میں ملنا، بات کرو گے حوالہ میں بات کرو گے، مر کر مٹی میں ملنے والے پہ بات کرو گے. حکم لگا، یعنی اگر تم حکم لگا جو کسی انبیاء کے لیے بولے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے یا فنا ہو گئے، تو تم کیا حکم لگاؤ گے؟
पहले मैं तेरे से पूछता हूँ, तू हुक्म नहीं लगा। तो भी तो हुक्म लगा कि किसी कोई कहे। अबे तुम लोग ये कहते हो, सुन मेरी बात, तुम लोग नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खात्म नबूवत पर कोई जांच नहीं आएगी। ये तुमने कहा, तुम्हारे किताब में है, ये तुम्हारे किताब में है कि हुजूर के बाद कोई नया नबी पैदा होना मुमकिन है। नहीं, उसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारे आला हजरत ने कहा है, तुम्हारे आला हजरत ने कहा, तुम्हारे आला हजरत ने कहा है, तुम्हारे आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत ने कहा है, तुम्हारे आला हजरत ने कहा, तुम्हारे आला हजरत ने कहा है, तुम्हारे आला हजरत ने कहा, ये तुम्हारे अकाबिर ने कहा है, ये तुम्हारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा है। कोई ये किसी एक टॉपिक पे बात कर ले, कहाँ भाग रहा है, तेरी हिम्मत है? एक ही बार में तो भाग गया है, एक ही बार। किस टॉपिक पे बात करेगा वो बता ले। अभी तो गैब से भाग गया। मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ तो दलील क्या दे रहा है? मैं कुरान हदीस पर साहब क्या दलील पेश किया? क्या कुरान और हदीस के खिलाफ? कुरान और हदीस के खिलाफ? अच्छा, इल्म गैब जो है, सुन हो जाएगा तो मेरी हदीस सुनेगा, मेरा हवाला सुनेगा। तू कहाँ सुना? चल कुरान हदीस बोल, कुरान हदीस पढ़, कुरान हदीस पढ़, सुनेगा तू। अच्छा, अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना क्या है? ईमान का जुज है? सुनेगा तू? ईमान का जुज है, ये बता दे। मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा तू ये बता दे। मैं तो कौन सा बरेली है भाग रहा है यार, तो बात को नहीं समझ रहा है। इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए मानना ये अकीदे में से है, क्या है? मैं बोल भाग रहा हूँ। हाँ, अकीदे में से है इल्म गैब मानना अल्लाह के रसूल के लिए, अकायद में से है ये बात। मैं तुम अबे यार कहाँ पर बात, तो कहाँ? अरे कहाँ डर क्यों रहा है यार तू? साफ बोलना, डर मत। अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना ये अकायद में से है। सुन बोल रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अकायद में से है, अकायद में से है, मेरी बात सुन अकायद में से है। अभी भाई बोल रहा, अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना अकायद में से है, वो बता दे। जब तू मानता ही नहीं अकायद में से है तो तू क्यों मानता है? तू खुद नहीं मानता कि अकायद में से है, अकायद में से है तो इल्म गैब मानना अकायद में से है। अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब मानना अकायद में से है। हमको लड़ाई से एक दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बता। इल्म गैब मानना अकायद में से है, अकायद में से है। अरे यार अकायद में से है। ये फला के मरने की जगह है। अरे अकायद में से है। इसका जवाब दे दूं? इसका जवाब दे दूं? इसका जवाब दे दूं? ये जो तुझे इसकाल हो रहा है, इसका जवाब दे दूं? इसका जवाब दो। के साथ महबूस फरमाया। अरे यार हदीस आपने बयान की थी, हर एक काफिर वहीं जाकर के वहद पर पड़ा था। हाँ, जर्रा बराबर भी आगे न पीछे न था। उर्दू पढ़ना भी नहीं आता बेचारे को और अकायद पे बात करना आया है। हदीस शरीफ में आक़ा के इन लफ्जों में बयान किया जाता है कि देखिए सामीन, मैं बयान कर रहा हूँ कि इधर से उधर भाग रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मैं तो सुन रहा हूँ, तुझे पढ़ना नहीं आता। ये लफ्ज मौजूद है कि और हजरत उमर फारूक का कसम खा करके फरमाते हैं कि जंग के बाद हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के मरने के पेशीन गोही फरमाई थी। उस निशान से 1 इंच भी इधर और ना इस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निशानी ही रही थी, वहीं पर जाकर के मरे। अब हमें ये बताइए, मक्का के मुशरिकीन लोग जो वहाँ पर मरे, आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले वहाँ पर जाकर के बयान किया ना। इसका जवाब दे दो। इसका जवाब सुन पहले, मेरी बात जवाब दे दो। सुनता क्या नहीं यार जवाब? जब जो जवाब नहीं सुनेगा तो कैसे पता चलेगा? तो जवाब सुनता क्यों नहीं यार? इसका जवाब भी तो सुन लिया कर, इसका क्यों है? फिर भाई हाँ तो जवाब तो सुनना। मैं जवाब पूछ रहा हूँ, ये गायब है कि अरे यार है कि नहीं है? भाई मेरे भाई जवाब सुनेगा तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, ये गायब है कि नहीं? तेरे से पूछिए, बता। अरे यार ये पागल आदमी जवाब सुनेगा। ये तुम्हारा ये कहना, ये बताइए तुम्हारा है कि नहीं? अरे सुन ना बात, है कि नहीं है?
سنے گا بات سے پوچھ رہا ہوں یہ غیب بس ہے پاگل ہے، یہ تو کوئی چیز کا جواب نہیں دے رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول کے لیے علم غیب ماننا عقائد میں سے ہے. یہ اس کا ہاں تو لو اس کا جواب سن لے جو ابھی اسکال کیا. رک جانا، اس کا جواب تو سن لے. نہیں وہ بھاگ رہا ہے، یہ دیکھو بریلی بھاگ رہا ہے اور شکست کھا کے بھاگ رہا ہے. بھائی اس کا جواب تو سن لے. نہیں شکست کھا کے بھاگ رہا ہے. دیکھ اس کا جواب تو سن لے جو ابھی کہا ہے تم نے. جواب کیوں نہیں سنتا؟ جواب کیوں نہیں سنتا؟ یہ جواب کیوں نہیں سنتا ہے؟ طبیان القرآن ہے، یہ طبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی کی، غلام رسول کے سعیدی کی ہے، ٹھیک ہے. یہ طبیان القرآن میں فرماتے ہیں جن احادیث میں ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب فرمایا ہے سو وہ مفاتیح الغیب سے مراد ان 5 چیزوں کا کلی علم اس طور پر ہے کہ ان 5 چیزوں کی ہر جزئی کا علم ہو اور ان 5 چیزوں کی کوئی جز بھی اس علم سے خارج نہ ہو. مثلا ابتدائے آفرینت سے قیامت تک تمام ہونے والی بارشوں کا علم ہو اور تمام انسان حیوانوں چرندوں پرندوں درندوں حشرات الارض کی ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہو. ہر جاندار کے متعلق علم ہو وہ کل کیا کرے گا، ہر جاندار کے متعلق علم ہو. تو یہ تیرے غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ چیزیں اگر کوئی جان دے ہوئے نا، کوئی چیز اگر جان کچھ چیز، یہ دیکھو یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے. دیکھو قرآن اور حدیث کی توہین کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بے شک یہ قرآن و حدیث کی توہین کر رہا ہے. گستاخی کرے اس کی اصل میں خطا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا، اس کی اصل میں خطا ہو گئی. چل یہ ثابت کر دے، یہ ثابت کر، یہ قرآن سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11 اللہ فرماتا ہے اے محبوب جو آپ کی شان میں ادنا سے گستاخی کرے اس کی اصل میں خطا ہے. یعنی تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت میں گھٹا رہے ہو. دیکھو یہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، صحابی رسول کیا فرماتے ہیں. سنو صحابی رسول، تم نے سنو یہ قرآن پر جھوٹ بولا. عظمت کو گھٹائی. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ تم نے عظمت گھٹا کر کے یہ بتا دیا، یہ بتا جو عمر فاروق